सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान, वाक़या रजे और बरमौना। ये हुक्म मिलते ही सब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उन लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली। खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बातचीत बंद कर दी। सहाबा किराम ने तो यहाँ तक किया कि अगर उन लोगों में किसी का बाप और भाई भी था तो उसने इससे भी बातचीत तर्क कर दी। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए रवाना हुए थे, इस वक्त मुनाफिकों की एक जमात मदीना मुनव्वरे ही में रह गई थी। उनकी तादाद 80 के करीब थी। उन्होंने जिहाद पर न जाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने किए थे, लेकिन उनके अलावा 3 मुसलमान ऐसे थे जो सिर्फ सस्ती की वजह से नहीं गए थे। ये हज़रत काब बिन मालिक, मुरारे बिन रबी और हिलाल बिन उमिया रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। उन हज़रात से मुसलमानों ने बातचीत तर्क कर दी। जब उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर है कर अपना अपना उज़्र पेश किया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन से फरमाया, तुम लोग जाओ, अल्लाह तुम्हारे हक़ में फैसला फरमाएंगे। चंद दिन बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी बीवियों से भी अलग रहने का हुक्म फरमा दिया। उन्होंने बीवियों को अपने माँ बाप के घर भेज दिया। अलबत्ता हज़रत बिलाल बिन उमिया रज़ी अल्लाह अन्हु बूढ़े थे। उनके बढ़ापे की वजह से उन्हें इतनी इजाज़त दी गई कि बीवी घर में रहकर खिदमत कर सकती है, लेकिन रहेंगे अलग अलग। इस तरह 50 दिन गुजर गए। सब लोग उन 3 हज़रात से बातचीत छोड़ चुके थे। 50 दिन बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी। तीनों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। उन हज़रात ने इस खुशी में अपना बहुत सा माल सदका किया। ग़ज़वा तबूक के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग में खुद हिस्सा नहीं लिया, अलबत्ता सहाबा किराम को मुख्तलिफ मुहिम्मात पर अब रवाना फरमाते रहे। जिन मुहिम्मात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद हिस्सा नहीं लिया, इन मुहिम्मात को सरा कहा जाता है। सरा सरिये की जमा है। ऐसे सरा ग़ज़वा तबूक से पहले भी हुए और बाद में भी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में 47 मरतबा के करीब सहाबा किराम को सरा के लिए रवाना फरमाया। इनमें से वाक़या रजे और वाक़या बरमौना बहुत दर्दनाक और मशहूर हैं। पहले वाक़या रजे की तफसीलात पढ़िए। कबीला अज़ल और कबीला कारे का एक गिरवे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इन लोगों ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, हमारे इलाके में दीन सिखाने के लिए अपने कुछ सहाबा भेज दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 6 सहाबा को उनके साथ भेज दिया। उनके नाम ये हैं: मुरिस्त बिन अबू मुरिस्त गनवी, खालिद बिन बिकियर्स, आसिम बिन साबित बिन अबुलफिल्ह, खबीब बिन अदी, ज़ैद बिन दसना और अब्दुल्लाह बिन तारिक रज़ी अल्लाह अन्हुम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरिस्त बिन अबू मुरिस्त को उन पर अमीर मुकर्रर फरमाया। वो इन लोगों के साथ रवाना हो गए। आखिर ये लोग रिजे के मकाम पर पहुँचे। रिजे हिजाज के एक ज़िला में वाक़े था। यहाँ पहुंचकर कबीला अज़ल और कारे के लोगों ने कबीला हिज़्यल को आवाज़ दी। कबीला हिज़्यल के लोग फ़ौरन आ गए, गोया साजिश पहले ही तैयार कर ली गई थी। ये लोग उन्हें साजिश के तहत लाए थे। कबीला हिज़्यल के लोगों की तादाद 100 के करीब थी। इन लोगों ने इन सहाबा को घेर लिया। उन्होंने भी तलवारें सूंट लें। इस तरह जंग शुरू हो गई। इस जंग के नतीजे में हज़रत मुरिस्त, खालिद बिन बिकियर, हज़रत आसिम और अब्दुल्लाह बिन तारिक रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। ज़ैद बिन दसना और खबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु गिरफ्तार हो गए। हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने ग़ज़वा बदर में उमैया बिन खलफ को कत्ल किया था। इसके बेटे सफ़वान ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए इन्हें उन लोगों से खरीद लिया और कत्ल करवा दिया। रह गए खबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हें मक्का से बाहर तन के मकाम पर लाया गया ताकि उन्हें फांसी पर लटका दें। इस वक्त हज़रत खबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे फरमाया, मुनासिब समझो तो कत्ल करने से पहले मुझे 2 रकत नमाज अदा कर लेने दो। उन्होंने इजाज़त दे दी। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 रकत बहुत अच्छी तरह इत्मीनान और सुकून से पढ़े। फिर इन लोगों से फरमाया, मेरा जी चाहता था ये 2 रकत ज़्यादा लंबी पढ़ो, लेकिन तुम ख्याल करते कि मैं मौत के खौफ से नमाज लंबी कर रहा हूँ। तारीख़ इस्लाम में कत्ल से पहले 2 रकत नमाज सबसे पहले हज़रत खबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अदा की। इसके बाद फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया और अच्छी तरह बांधा गया। इस वक्त उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह, मैंने तेरे रसूल का पैगाम पहुँचा दिया। पस तो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर पहुँच दे कि उन लोगों ने मेरे साथ किया है।
اس کے بعد یہ دعا پڑی، اے اللہ، ان کفار کو گن لے اور انہیں الگ الگ کر کے قتل کر اور ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد کفار نے انہیں شہید کر دیا۔ قریش مکہ کی ایک عورت سلافہ کے دو بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس نے منت مانی تھی کہ کوئی مجھے عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لا کر دے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو اس منت کا پتہ تھا، چنانچہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دیا گیا اور وہ لوگ لاش کو اٹھانے کے لیے بڑھے تو ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت لاش اٹھا لیں گے۔ رات کو تو شہد مکھیاں نہیں ہوں گی، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو لاش کو باری لے گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی دعا بھی پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہ خبر سنائی۔ واقعہ رجے کے دنوں ہی میں برمونا کا واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کا سردار آیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کے بجائے اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اب کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو نجد والوں کی طرف بھیج دیں، وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد، وہ وہاں دین کی دعوت دیں۔ مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے، کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بات اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کا چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف تھے۔ اب کی بات سن کر ابو عامر نے کہا، اب کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری میں ہوں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا، اپنے حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو 40-70 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ سب کے سب نہایت عابد اور زاہد صحابہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورے سے روانہ ہوئے اور برمونا پر جا ٹھہرے۔ برمونا بنی عامر اور بنی سلیم کی سرزمین کے درمیان تھا۔ برکنوے کو کہتے ہیں، یعنی مونا کا کنواں۔ اس علاقے کو ہروے کہا جاتا ہے، یہاں سیاہ پتھر کثرت سے تھے۔ یہاں پہنچ کر ان حضرات نے حضرت حرام بن ملہن رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے خط دیتے وقت ان سے کہا، اے لوگوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا، وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلو میں نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا، فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں شہید کرانے کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے لوگوں سے کہا، اب اس کے باقی ساتھیوں کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ آنے والے حضرات ابو عامر کی پناہ میں ہیں۔ ان کی طرف سے انکار سن کر عامر بن طفیل نے بنی سلیم کو پکارا۔ اس کی پکار پر قبیلہ اسب، ریل اور زکوان کے لوگ فوراً آ گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی طرف بڑھے اور انہیں گھیر لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورت حال دیکھی تو فوراً تلواریں سونت لے، جنگ شروع ہو گئی۔ آخر لڑتے لڑتے یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان میں صرف کعب بن زید رضی اللہ عنہ زندہ بچ گئے، وہ شدید زخمی تھے، کفار نے انہیں مردہ خیال کیا۔ بعد میں انہیں میدان جنگ سے اٹھایا گیا تھا اور یہ ان زخموں سے تندرست ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی اس لڑائی میں زندہ بچ گئے۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا تھا تو یہ دونوں اس وقت اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ جب ادھر ان صحابہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ گھیرے میں آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہمارے پاس تیرے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو یہ خبر پہنچو دے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنائی۔ تمہارے بھائی مشرکوں سے دوچار ہو گئے، مشرکوں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ ادھر عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے پڑاؤ کی طرف مردار خور پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو پریشان ہو گئے، سمجھ گئے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا ہے، چنانچہ یہ فورا اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تک صحابہ کرام کے قاتل وہیں موجود تھے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: فرمانرواؤں کو دعوتی خطوط۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے پوچھا، اب کیا رائے ہے؟ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ بولے، میری رائے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں اور اس سانحے کی خبر دیں۔ اس پر ان کے ساتھی نے فرمایا، مگر جس جگہ منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ جیسا آدمی شہید ہو چکا ہے، میں وہاں سے اپنی جان بچا کر نہیں جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں بھی تیار ہوں۔ اب دونوں نے تلواریں سونت لیں، دشمن کو للکارا اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ آخرکار حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھی صحابی شہید ہو گئے۔ عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی، اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کی خاطر عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، سارے صحابہ غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے لیے بددعا کی۔ بددعا کے نتیجہ میں وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہے کر ہلاک ہو گیا۔ برمونا کی لڑائی کی خاص بات یہ ہے کہ ان شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت عامر بن فورہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناش کو اوپر اٹھا لیا، ان کی لاش پھر زمین پر اتارت دی گئی۔ انہیں قتل ہونے والوں میں تلاش کیا گیا لیکن کی لاش نہ ملی۔ یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عامر بن فورہ کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ مسلسل 1 ماہ تک صبح کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور برمونا پر شہید کیے جانے والے صحابہ کے قاتلوں کے حق میں بددعا کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ رجے کے قاتلوں کے حق میں بھی بددعا فرماتے رہے۔ غزوہ تبوک کے بعد سرا بھیجے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر طرف سے وفد آنے لگے، یعنی لوگ وفدوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک روز بنی حنیفہ کا وفد آیا، اس میں مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو کپڑوں میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، ٹہنی کے سرے پر کچھ پتے بھی تھے۔ مسلمہ نے آپ کے نزدیک آ کر کہا، اب مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیہودہ بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگے تو میں تو تجھے یہ بھی نہیں دے سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد سے پہلے یہ صحابہ کرام سے فرما چکے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی میں مجھے وحی کی کہ ان پر پھونک ماری، میں نے پھونک ماری تو تے دونوں کنگن اڑ گئے۔ اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ 2 کذاب یعنی جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ یہ 2 جھوٹے طلیحہ اور مسیلمہ تھے۔ طلیحہ تو یمن کے شہر سنا کا رہنے والا تھا اور مسیلمہ امامہ کا۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وقت یہی مسلمہ آیا تھا، واپس اپنے لوگوں میں جا کر اس نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نبوت میں حصے دار بنا لیا۔ پھر یہ قرآن کریم کی آیات کی نقالی میں ووٹ پٹن قسم کے عربی جملے بولنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے۔ اپنی الٹی سیدھی کرامات دکھانے لگا، فرضی معجزات دکھانے لگا۔ اس طرح لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس روسیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا، اس میں لکھا، مجھے آپ کی نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ ہم دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں، مگر قریش کے لوگ انصاف پسند نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ خط لکھوایا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام ہے، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت اور سیدھے راستے کی پیروی کی۔ اما بعد، یہ روئے زمین اللہ کی مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ در حقیقت بہتر انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دو قاصدوں کے ذریعے بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کر ان دونوں سے کہا، کیا تم بھی وہی بات کہتے ہو جو انہوں نے لکھا ہے؟ جواب میں دونوں قاصدوں نے فرمایا، ہاں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا دستور کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا۔ اس جھوٹے کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس میں مسیلمہ کذاب حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھوایا اور ان خطوط میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھوایا۔ یہ خط حضرت دھا کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ روم کے بادشاہ خود کو قیصر کہلواتے تھے۔ قیصر نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، لیکن ایمان لانا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ قیصر پرویز کے نام خط لکھوایا۔ یہ خط عبداللہ سہمی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ اس نے خط سننے سے پہلے ہی اسے چاک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر دیا گیا۔ اس نے اپنے دربار سے قاصد کو بھی نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ مدینہ منورے پہنچ کر انہوں نے ساری تفصیل سنا دی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیصر کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ادھر قیصر پرویز نے اپنے یمن کے حاکم کو لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم فوراً اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیج دیے۔ دونوں مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلیے دیکھ کر فرمایا، تمہارا برا ہو، یہ تم نے اپنے چہرے کیسے بنا رکھے ہیں؟ تمہیں ایسا حلیہ اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب میں وہ بولے، ہمارے پروردگار قیصر نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اب جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ دونوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے قیصر پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا، وہ فلاں مہینے اور دن اسے قتل کر دے گا۔ اس وحی کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ قیصر کو فلاں مہینے اور فلاں دن قتل کر دے گا۔ بازان کو یہ خط ملا تو اس نے سوچا، اگر وہ نبی ہیں تو جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا تو اس کے بیٹے شیرویہ نے اسی دن اسے قتل کر دیا جس کی پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ بازان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے نام بھی خط لکھوایا۔ نجاشی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے اس مکتوب مبارک کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کر زمین پر ابٹئی اور اسلام قبول کیا۔ پھر ہاتھی دانت کی صندوقچی منگوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک اس میں ادب سے رکھا۔ اس خط کے ساتھ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام ایک دوسرا خط بھی لکھوایا، جس میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ نجاشی حضرت الفام و حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیں۔ نجاشی نے اس خط کو بھی چوما، آنکھوں سے لگایا اور حکم کی تعمیل کی اور حضرت الفام و حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ یہ دونوں خط حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: حجۃ الوداع کے لیے روانگی۔ 10 میں حضرت نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرت 24 ذی قعدہ 10 جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔
روانگی دن کے وقت ہوئی، روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذو الحلیفہ میں ادا فرما۔ اس سفر میں حضرت کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، ان کی تعداد اس وقت 9 تھی، انہوں نے اونٹوں پر ہوجوں میں سفر کیا۔ حضرت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، یہ اونٹنی جب آپ کو لے کر اٹھی تو آپ اس وقت احرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت ایک پرانا کجو تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا، اور اب کے اوپر چادر بھی معمولی سی کی تھی۔ اس وقت آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: کہ اللہ اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہرداری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبی میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور اکرم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا، انہوں نے بلند آواز میں تلبی شروع کر دیا۔ راستے میں ان حضرت نے ذو طوا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمایا۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، باب عبد مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب سلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی اپنے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔ ترجم: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، پس ہمارے پروردگار تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبہ میں اضافہ ہی اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا اپنے حجر اسود سے کی، پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے، باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آن حضور نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ زمزم نوش فرما۔ اب صفا پہاڑی کی طرف چلے، اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجم: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ حضور اکرم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو صحیح کرنا کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں اب تیز تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے۔ ترجم: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضرت نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحجہ کو حضور منا کے لیے روانہ ہوئے۔ منا کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منا میں حضرت نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، رات وہیں گزاری، وہ جمعہ کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی اپنے منا میں پڑی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبہ بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور اکرم اس قبی میں ٹہری یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور نے اپنی اونٹنی قصو کو لانے کا حکم فرمایا۔ قصو پر سوار ہے کر آپ وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبہ میں آن حضور نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا نہیں۔ لوگو سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم مرنے کے بعد عنقریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ پس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو ماننے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمے تھا یہ ساقط کر دیا گیا،
البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے، اور ابن ربیہ نے بنو لیس میں دودھ پیا تھا، حضل نے اسے قتل کر دیا تھا، پس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگو غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، اب اس سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگو غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ لوگو میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دی۔ تم لوگ اپنے اب پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگو بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب میں کہا یقیناً، اس پر اپنے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا اشہد اے اللہ اب گواہ رہیے گا، اے اللہ اب گواہ رہیے گا، اے اللہ اب گواہ رہیے گا۔ خطبے سے فارغ ہے کر حضرت نے حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں، دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، نوحے نے پوچھا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا حج دراصل وقوفن عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا، حج کرنا ہی عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ اب مشر الحرام یعنی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوا، اس وقت اپنے حضرت اسامہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹے آئے لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچا ہے، مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں، یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے اپنے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منی روانہ ہو جائیں تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ فجر کا وقت ہوا تو حضرت نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھے، پیر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوئے، جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر پہنچ کر اپنے ساتھ کنکریاں ماریں۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں، یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ اللہ اکبر فرماتے رہے، اس وقت بھی آپ اونٹنی پر سوار تھے، حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما آپ کے پاس تھے۔ حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت نے مسلمانوں کو خطبہ داس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا، نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا اے لوگو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کئی بار فرمائے، آخر میں دریافت فرمایا اے لوگو کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچو دے، میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک ارکان سیکھ لکون کے ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد حضور اکرم کی وفات ہو گئی تھی۔
اس کے بعد اپمنی میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور اب مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرما گوا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے اب کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور اپنے تناول فرماوا اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے اپنے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماوا کل 100 اونٹ تھے اس طرح 37 اونٹ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ حضور اکرم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرماوا من کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے، اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر منواوا سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گیا۔ اس وقت حضور اکرم نے دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، سر منوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منوانے کے بعد حضور اکرم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو لگائی۔ اب حضور اکرم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئیم کے پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کا طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرماوا، اچھے پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر اپمنی واپس تشریف لے گواؤ ظہر کی نماز ادا کی۔ اپمنی میں 3 دن ٹھہرے، 3 دن تک رم جمرات کی، یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری، ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ منی کے قیام کے بعد حضور اکرم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں، اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: لشکن اسامہ رضی اللہ عنہ۔ طواف وداع کے بعد حضرت مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئی۔ واپس کے سفر میں غرن خم نامی تالاب کے مقام پر حضرت نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے خطبہ دا جس میں فرمایا، لوگو، در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلد ہی میرے رب کا ایلچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سن تسلیم خم کر دوں۔ میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اپنے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ تب حضرت نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت، دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا، اے اللہ، اب گواہ رہیے گا۔ پھر فرمایا، لوگو، قرآن پر جمع رہنام تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے گھر والے، جس میں ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیاں سب آگے۔ تم منتشر ہے کر پھوٹ مت ڈال لینا، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے یہ الفاظ فرمائے، میں جس کا مولی اور آقا ہوں، علی بھی اس کے مولی اور آقا ہیں، کہ اللہ جو علی کا مددگار ہو تو بھی اس کا مددگار ہو جا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکے، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو اس کی اعانت کرے تو بھی اس کی اعانت فرما، جو بھی اسے رسوا کرے تو اسے رسوا فرما، یہ جہاں بھی ہو تو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنانے۔ لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں، یہاں حضرت کی مراد یہ تھی کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان کے لیے بزرگ، سردار اور قابل احترام ہیں۔ مولا کا ایک مطلب مددگار بھی ہے، غرض مولا کے 20 کے قریب معانی ہیں۔ مشہور محدث امام نووی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت کا یہ جو ارشاد ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کے مولی علی بھی ہیں، کیا اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے زیادہ حقدار ہیں؟ اس سوال کے جواب میں امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ ان علماء کے نزدیک جو اس میدان میں نمایاں ہیں اور جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے،
اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہوں تو علی بھی اس کے مددگار آقا اور محبوب ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر اپنے راستے میں ذو الحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرما اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرماوا۔ پھر جب اب کی نظر مدینہ منورہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے: اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوگا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست دی۔ پھر صبح کے وقت اب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے میں پیر کے دن، جبکہ مان صفر کی آخری تاریخیں تھیں، حضرت نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز حضرت نے حضرت اسامہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا: اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے اور اس علاقے کو اسلامی شہسواروں سے پامال کرو، میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالی تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ کے سر مبارک میں درد شروع ہوگا، اس کے بعد بخار بھی ہوگا۔ جمعرات کے دن اپنے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرچم بنا کر دیا، پھر فرمایا: اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں حضرت نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نوعمر کو سپہ سالار کے مقرر فرمایا گا۔ جب حضرت کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت اب کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھے۔ حضرت مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا: لوگو، یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ حضرت سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت اب کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے: اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر حضرت نے حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز اب کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے، وہاں سے اب کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ حضرت کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو اب آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اب کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دائپ نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھے۔ اسلام لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا: حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اب نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز حضرت آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہوگا۔ حضور اکرم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سر درد کے بارے میں بتایا، انہوں نے سر دبانا شروع کیا، سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔
مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضرت اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن اب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو، تب اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ اب کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں حسب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور پر غشی طاری رہنے لگی، بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت نے مختلف کنووں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: آخری ایام۔ حضرت پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ اپنے خود ہی فرمایا، بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں حضرت فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر 2 بار ظاہر ہو گیا تھا اور اس طرح حضور کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد اب حجرہ مبارک سے باہر نکلے، اس وقت بھی اب کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اپنے شہداء احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے، پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ حضرت کی ان سے مراد اپنی ذات ہے، چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ حضرت نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، مسجد سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جاؤ، بس ابو بکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، کیونکہ میں اس دروازہ میں نور دیکھتا ہوں۔ صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتا۔ ایک روایت میں ہے، ابو بکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غمگسار ہیں، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ حضرت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے ساتھی ابوبکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا، جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابو بکر نے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا، جب لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا تو ابو بکر نے میری غم خواری کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ اپنے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ بند کروائی۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد حضرت نے افاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائی سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد حضرت منبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں حضرت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو حضرت نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ اپنے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا مگر غشی طاری ہو گئے۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت اپنے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئے۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر اپنے وضو کیا،
नमाज का इरादा फरमाया, लेकिन गशी तारी हो गए। अफाका होने पर आपने फिर यही पूछा और आपको यही बताया गया। तब हज़रत ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म भेजा कि वो मुसलमानों को नमाज पढ़ाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये हुक्म मिला तो उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए उमर, तुम नमाज पढ़ा दो। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आप इसके ज़्यादा हकदार हैं। आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद हज़रत की वफ़ात तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही नमाज़ें पढ़ाते रहे। हज़रत की ज़िंदगी मुबारक में इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 नमाज़ें पढ़ाईं। इस दौरान सुबह की एक नमाज में हज़रत उनकी इमामत में दूसरी रकत में शरीक हुए और अपनी पहली रकत बाद में अदा फरमाई। इस नमाज के लिए अब 2 आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद तक आई थे। इन 2 में से एक हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने हज़रत को तशरीफ़ लाते देखा तो फ़ौरन पीछे हटने लगे ताकि हज़रत इमामत फरमाए, मगर अपने उन्हें इशारा से फरमाया कि पीछे ना हटीं। फिर अपने दोनों साथियों को हुक्म दिया तो उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाईं जानिब बिठा दिया। इस तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खड़े रहकर नमाज अदा की। उनके पीछे बाकी तमाम सहाबा ने भी खड़े रहकर नमाज अदा की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पूरी फरमाई। इमाम तुरम्स ने लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे 3 मरतबा नमाज पढ़ी। इस बारे में ये रवायत भी है कि पहली मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इमामत करने लगे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो इरशाद फरमाया, नहीं नहीं नहीं, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे हट आए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई थी। फिर आखिरी रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक पर्दे के बाहर से निकालकर मस्जिद में देखा, लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। ये देखकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए। ये दिन पीर का दिन था, वही दिन जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। मुस्करा कर सहाबा किराम को देखने के बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया। इस वक्त लोगों ने महसूस किया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है और ये कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ में कमी हो गई है। सो अब के आसपास मौजूद सहाबा अपने घरों को चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी मदीना मुनूरे के करीब मस्ख नामी देहात चले गए, जहां उनकी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा का घर था। ये जगह मदीना मुनूरे से 1.5 मील के फासले पर थी। जाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली थी और उसकी वजह ये थी कि इस रोज़ सुबह अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर बहुत बशाशत थी, चेहरा अनवर चमक रहा था। लिहाजा लोगों ने ख्याल किया था कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत संभल गई है। लेकिन दोपहर के करीब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार तेज़ हो गया। ये खबर सुनते ही तमाम अज़वाज मुतहरात फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गईं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त बार बार गशी तारी हो रही थी। होश में आते तो फरमाते, मैं अपने रफ़ीक आला की बारगाह में हाजिर होता हूँ। सीरत ख़ातिम अल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान सफ़र आखिरत। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो अपना हाथ मुबारक पानी में डालकर अपने चेहरा अनवर पर फेरने लगे। इस वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेचैनी के आसार देखे तो मैं पुकार उठी, हाय मेरे वालिद की बेचैनी। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद फिर कोई बेचैनी तुम्हारे बाप को नहीं होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफ़ात के वक्त जो इस कदर तकलीफ़ और बेचैनी के आसार ज़ाहिर हुए, इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। ये कि अगर किसी मुसलमान को मौत के वक्त इस तरह की तकलीफ़ और बेचैनी हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ को याद करके खुद को तसल्ली दे सकता है, यानी दिल में कह सकता है कि जब अल्लाह के रसूल पर मौत के वक्त इतनी तकलीफ़ गुजरी तो मेरी क्या हैसियत है।
यूं भी मौत की सख्ती मोमिन के दर्जात बुलंद होने का सबब बनती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ के बाद अब मैं किसी पर भी मौत के वक्त सख्ती को नागवार महसूस नहीं करती। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी तो फरमाया करते थे, ए तमाम लोगों के परवरदिगार, ये तकलीफ दूर फरमात दे और शिफा अता फरमात दे कि तो ही शिफा देने वाला है। तेरी दी हुई शिफा ही असल शिफा है जिसमें बीमारी का नाम और निशान नहीं होता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी बढ़ी तो मैंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया और दुआ के यही कलिमात पढ़कर दम करने लगी। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक खींच लिया और ये दुआ पढ़ी, ए अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे रफ़ीक आला में जगह अता फरमा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ होती आफ़ियत और शिफा की दुआ किया करते थे, लेकिन जब मर्ज़ वफ़ात हुआ तो इसमें शिफा की दुआ नहीं मांगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इस हालत में मेरे भाई अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु आए, उनके हाथ में मिसवाक थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिसवाक को देखने लगे। मैं समझ गई कि मिसवाक की ख्वाहिश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मिसवाक करना अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। चुनांचे मैंने पूछा, आपको मिसवाक दो? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक से हाँ का इशारा फरमाया। मैंने मिसवाक दांतों से नरम करके दी। इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सहारा लिए हुए थे। अल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मेरे ऊपर अल्लाह के ख़ास इनामात में से एक इनाम ये भी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मेरे घर में हुआ। आपका जिस्म मुबारक इस वक्त मेरे जिस्म से सहारा लिए हुआ था। वफ़ात के वक्त अल्लाह ताला ने मेरा लुआब दहन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन से मिला दिया, क्योंकि इस मिसवाक को मैंने नरम करने के लिए चबाया था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अपने दांतों पर फेरा था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हुई तो सब अज़वाज मुतहरात आसपास जमा हो गए। मर्ज़ के दौरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 ग़ुलाम आज़ाद फरमाए। घर में इस वक्त 6-7 दिनार थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि उन दिनारों को सदका कर दे। साथ ही इरशाद फरमाया, मोहम्मद अपने रब के पास किया गुमान लेकर जाएगा कि अल्लाह ताला से मुलाकात हो और ये माल इसके पास हो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसी वक्त उन दिनारों को सदका कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी से चंद रोज़ पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब देखा था कि चांद ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ चला गया। उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब सुनाया था। ख्वाब सुनकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अब्बास, वो तुम्हारा भतीजा है। यानी ये अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तरफ इशारा था। अपनी साहिबजादी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाए मोहब्बत थी। अलालत के दौरान अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बिला भेजा। वो तशरीफ़ लाएं तो उनके कान में कुछ बातें कीं, वो सुनकर रोने लगें। फिर उनके कान में कुछ फरमाया तो वो हंस पड़ी। बाद में उन्होंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया कि पहले अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसी मर्ज़ में वफ़ात पा जाऊँगा। ये सुनकर मैं रो पड़ी। दूसरी बार फरमाया कि ख़ानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। ये सुनकर मैं हंस पड़ी। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कुछ अरसे बाद सबसे पहले अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का ही इंतकाल हुआ। वफ़ात से 1-2 दिन पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से इरशाद फरमाया, यहूद और नसार पर खुदा की लानत हो, उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को इबादत गाय बना लिया। ये भी फरमाया कि यहूदियों को जज़र अल-अरब से निकाल दो और फरमाया, लोगो, नमाज 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 के बारे में अल्लाह से डरो और अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो। वफ़ात से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम मुल्क अल-मौत के साथ आए। उन्होंने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके मुश्ताक हैं। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हुक्म के मुताबिक मेरी रूह कब्ज़ कर लो। एक रवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम मुल्क अल-मौत के साथ आए थे। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था, ए अल्लाह के रसूल, ये मुल्क अल-मौत हैं और अब से इजाज़त मांगते हैं।
اب سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ اب کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے، کیا اب انہیں اجازت دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، تب اسرائیل علیہ السلام اندر آئے، انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ مک الموت نے نبی آخر ازما صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے، معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی گئی، وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے، اب پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اب زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان، اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ باہر صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب ہے کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں گے، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے، جبکہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح واپس تشریف لائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غم کی زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور منبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورۃ العمران کی آیت 144 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نویال نلین وان نویا نلین ناونی سے لیویت اوے سے لیم اوے لے رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں عام مخلوق کو بھی مرنا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 30۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔
اور یہ کس قدر حیرت انگیز اتفاق ہے کہ یہ قسط ربیع الاول کی انہی تاریخوں میں شائع ہو رہی ہے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ قدرتی ترتیب اسی طرح بن گئی، ورنہ میرا ایسا کوئی باقاعدہ ارادہ نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور قاسم رضی اللہ عنہم نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن کا دیا گیا، عود وغیرہ کی دھنی دی گئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہے کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں سلام کیا۔ پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ انصاری حضرات ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ کا نام میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے آئے اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ ان حضرت کو اس جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا شقی؟ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہل صلی اللہ علیہ وسلم بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح شقی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو بلالا، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اسی سے قبر بنوا لی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے، چنانچہ بغلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق ان حضرت نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قاسم اور حضرت شکران رضی اللہ عنہم نے ان حضرت کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شکران صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو ان حضرت سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شکران صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم اب کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ ان حضرت کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہے کر رو رہی تھی، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں ان حضرت کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بندھ گئیں۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق وزرت عمر رضی اللہ عنہما ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ حضرت کی وفات کے بعد اب کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ حضرت دفن ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ ان حضرت واقع فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔
کہ اس واقعے کے 40-50 دن بعد آپ کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ ان حضرت کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ درود وسلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر وشرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی، اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں اب کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما، آمین۔ سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے کسی کو دوام حاصل نہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی والعلا و صحابہ اجمعین۔ الحمدللہ اس قسط کے ساتھ ہی سیرت النبی قدم با قدم کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسے جس قدر پسند کیا گیا، اس پر اللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ اس میں تقریباً 2 سال لگے۔ ان حضرت کی زندگی مبارک کے ان گنت پہلو پھر بھی اس میں شامل نہ ہو سکے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام انسان تمام عمر بھی ان حضرت کی زندگی مبارک پر لکھتے رہیں، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ حضور کی سیرت کو عام کیا جائے، قول سے، عمل سے، جس طرح بھی بن پڑے یہ کام ضرور کیا جائے۔ اس وقت انسانیت کو کسی آئیڈیل کی تلاش ہے، اور وہ حضور کی ہی ذات ہو سکتی ہے۔ بقول ذکی کیفی، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔